औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। देखिए, कल वाली आयत करीमा जो हमने पढ़ी थी उसमें था वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रजालन नूही अलैहिम मिन अहलिल क़ुरा। हमने इससे पहले बस्तियों में मर्दों के अलावा किसी को जो है वो नहीं नबी बना के भेजा। और फिर इस निशानी को देखना है, जो पैगाम अल्लाह के नबी अल्लाह के रसूल लेके आए थे, क्या तुम दाएं बाएं चल फिर के नहीं देखते? अफलम यसीरू फिल अर्द, क्या तुमने नहीं चल फिर के देखा? फयंजुरू कैफ़ा कान आक़िबतुहुम, तो देख लेते तुम लोगों का कि उन लोगों का अंजाम क्या हुआ। किन लोगों का अंजाम क्या हुआ? मिन क़ब्लिहिम, जो तुमसे पहले थे। और बड़ा क्लियर मैसेज यहाँ पे दिया गया, वला दारुल आखिरत खैरुन लिल्लज़ीना अत्तक़ू, और आखिरत का घर बहुत बेहतर है उन लोगों के लिए जो मुत्तकी हैं, जो अल्लाह के तकवा रखते हैं, डर रखते हैं। अफला ताक़िलून, क्या तुम्हें अक्ल नहीं आती? ये वो पैगाम है, ये वो मैसेज है हर नबी लेके आया, हर पैगम्बर जो है वो लेके आया, और पैगम्बर जो है वो देते रहे पैगाम, देते रहे पैगाम। अब एक सिनेरियो ऐसा आ जाता है, जैसे नूह अलैहिस्सलाम की मिसाल हम ले लेते हैं। नूह अलैहिस्सलाम ने तबलीग की कितने साल? 900 से ज़ायद अरसा साल। टोटल आपके सहाब कितने थे? 84 या 82, इतने लोग थे टोटल जो ईमान लाए 900 साल में। अब अंदाज़ा कर लीजिए कि एक साल में कितने, 100 साल में कितने, 100 साल में 10 बंदे नहीं बनते। अब एक वक्त ऐसा आ जाता है कि 2-3 पार्टीज, एक तो रसूल, जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने तो बारहा फरमाया कि हम आपके साथ हैं, हम बचा लेते हैं उन लोगों को जो अल्लाह के रसूल का साथ देते हैं, उनको भी और उनके साथियों को भी बचा लेते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात जब ये देर हो जाए, वो अल्लाह का जो मोहलत का कानून है, उस कानून के मुताबिक अगर देर हो जाए अजाब आने में, तो फिर बाज़ औक़ात ये गुमान आता है। एक पार्टी वो है जो मुनकरीन हक़ हैं, वो कहते हैं हम तो इसी तरह खाते पीते फिर रहे हैं, हमें को कहता किधर है। बारहा हमने जो है पढ़ा, सूरह यासीन में पढ़ा, वयक़ूलून मता हाज़ल वाद इन कुंतुम सादिक़ीन। सूरह मुल्क में पढ़ा, कितनी जगहों पे आया वयक़ूलून मता हाज़ल वाद। वो कहते हैं अच्छा वो कब आएगी मदद। जो हक वाले हैं वो कहते हैं कि हम ईमान ले आए, हमें पैगाम दिया गया था कि मुसलमानों की फतह होगी, हमें पैगाम दिया गया था कि मुसलमान सुरखरू होंगे और उनकी ज़िंदगियाँ आसान होंगी। हम तो वैसे के वैसे जो है वो तरसते हुए गुजर चलने जा रहे हैं। और जो कुफ़ार हैं ये तो मदद के तौर पे कहते थे कि ये कब आएगी मदद, और जो कुफ़ार हैं वो कुफ़ार इस तरह जो है वो धंधनाते हुए फिर रहे हैं, और वो बार बार इसी तरह, अच्छा वो किधर है वो अजाब जो हमारे ऊपर लाना है। जब ये सारे फैक्टर्स इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर ज़हन में ख्याल आता है, समटाइम मायूसी का आलम भी आ जाता है, नाउमीदी भी हो जाती है। इस चीज़ को जो है वो यहाँ पे एड्रेस किया गया है, हत्ता यहाँ तक के इज़ा जब, अस्तयसा मायूस, इसका मादा क्या है? या अलिफ सीन, इससे हमारा लफ्ज़ होता है यास। हम नहीं कहते यास व हसरत, ना उम्मीद होना, मायूस होना। अस्तयसा, इसी से इसका जो मस्दर है, वैसे मस्दर क्या होता है? मस्दर होता है किसी भी चीज़ का, किसी फेल का होना बगैर ज़माने के, जिसका ज़माना हमें नहीं पता कि काम हुआ, वो काम जो है वो हाजिर में हुआ, माजी में हुआ या मुस्तकबिल में हुआ, इसको मस्दर कहते हैं। और फिर इसके साथ जो ज़मायर होती हैं या आगे पीछे जो कलमात होते हैं वो उसका डिटरमिन करते हैं कि ये हो चुका है, होना है या होने वाला है। यहाँ तक कि जब मायूस हो गए, और रसूल की जमा है, रसूल उनकी जमा है। नबी, रसूल कौन होता है? अल्लाह का भेजा हुआ ख़ास बंदा, अल्लाह का जो है वो पैगंबर। जब मायूस हो गए रसूल, वज़न्नु लफ्ज़ किससे है? जन से, गुमान। कहते हैं कि जन जब तक ख्याल रहता है तब तक वो गुमान ही होता है, और फिर यकीन में यही बात जो है वो तब्दील होती है। किसी भी चीज़ की सोच पहले गुमान कहलाती है, और फिर उसकी इम्प्लीकेशंस जो है वो यकीन में कन्वर्ट हो जाती है। जन का माना क्या होता है? गुमान। इसका मादा क्या है? ज़ोए, नून, और वाव अलफ जमा के लिए लगा इसे, और ख्याल किया उन्होंने।
اور خیال کیا انہوں نے، گمان کیا انہوں نے، ذہن میں ایک بات آئی، انہم بے شک وہ، قد لازم کے لیے آتا ہے بلا شبہ، کوذبو جھوٹ بولا گیا ہے ان سے۔ یہ بڑی سینسٹیو بات ہے، میں اس کو بعد میں الیبریٹ کروں گا کہ یہ وظنوا، یہ اس کے ساتھ اس کا مرجع ہے، اس کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ ہے، ریلیشن اس کے ساتھ ہے۔ کس نے گمان کیا ہے، کس نے سوچا ہے کہ بلا شبہ جھٹلائے گئے ہیں وہ۔ جب یہ خیال ذہن میں آیا، جاءہم، جا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آ جانا، اردو میں کہتے ہیں آ جا، عربی میں کہتے ہیں جا، دونوں کا معنی ایک ہوتا ہے۔ آ گئی ان کے پاس، ہم غائب کی ضمیر لگی ہوئی ہے، غائب کی ضمیر ہم جمع کے لیے، نصرنا لفظ کیا ہے؟ مدد، اور نا متکلم ہماری، آ گئی مدد ہماری ان کے پاس۔ جب ان کے ذہنوں میں یہ خیال آیا، ہماری مدد آ گئی۔ اور پھر جو وعدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، فنجیہ لفظ کیا ہے؟ معنی کیا ہوتا ہے اس کا؟ نجات دینا، بس بچا لیا ہم نے، من نشا جس کو چاہا ہم نے، بس بچا لیا، من جس کو، نشا نون جو ہے وہ ہم، شاہ کا معنی ہوتا ہے چاہنا، اسی سے ہمارا انشاءاللہ، ماشاءاللہ یہی وہ لفظ ہے، شیطا چاہنا، بس بچا لیا جس کو چاہا ہم نے۔ پھر جب ہماری مدد آئی، پھر جس کو چاہا ہم نے بچا لیا۔ ولا، لا نافیہ کا صیغہ حاضر میں نفی کرتا ہے، یردو لفظ کیا ہے اس میں سے؟ رد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رد کر دینا، پلٹا دینا، پھیر دینا۔ یا تا الف نون کس کی ہے؟ علامات مضارع، یہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ کس نے رد کیا۔ یا تھرڈ پرسن وہ کے لیے، تا سیکنڈ پرسن آپ کے لیے، الف فرسٹ پرسن سنگولر میں کے لیے، نون فرسٹ پرسن پلورل ہم کے لیے لگتا ہے۔ اور اس کا جو روٹ ورڈ ہے را دال دال، رد کرنا، پلٹا دینا۔ ولا یردو، اور نہیں وہ پلٹاتا، نہیں وہ پھرتا۔ باسونا، باسا کس کو کہتے ہیں؟ عذاب کو، مصیبت کو، نہ ہمارا، اور وہ ہمارا عذاب نہیں پلٹتا۔ ان القوم المجرمین، جو ہم نے کہہ دیا ہوا ہے وہ ہو کر ہی رہنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مجرم لوگ ہوں، گناہ گار لوگ ہوں اور ان کے اوپر سے ہمارا عذاب جو ہے وہ پلٹ جائے، وہ کبھی نہیں پلٹتا، وہ کبھی نہیں پھیرتا۔ جو ہم نے کہہ دیا وہ ہو کے رہنا ہے۔ ولا یرد باسنا عن القوم المجرمین، اور نہیں پلٹتا ہمارا عذاب گناہ گار لوگوں سے، مجرم لوگوں سے۔ لقد، لام بھی لازم کے لیے، قد بھی لازم کے لیے، بلا شبہ تحقیق، کانا ہے، فی میں، قصصہم، اب لفظ کیا ہے؟ قصصہم، کاف سواد، اسی سے لفظ ہمارا کیا ہوتا ہے؟ قصہ، کہانی۔ بلا شبہ ہے ہم، ان کے قصوں میں، ان کی کہانیوں میں، کن کی؟ جو ہمارے پہلے پڑھائی گئی ہیں، عاد کی، سمود کی، نوح کی، لوط کی، شعیب کی، فلاں کی، ان کے قصوں میں عبرت ہے۔ بلا شبہ ان کی باتوں، ان کے قصوں میں عبرت ہے۔ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، لیے عقل مندوں کے، یہ لفظ جو ہے وہ لبن سے ہوتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے عقل مند، یہ واحد ہے، اس کی جمع اس کی جو ہے وہ الباب ہوتا ہے۔ لام جو ہے وہ لازم کے لیے استعمال ہوا ہے، اولا اس کا معنی پہلے زو ہوتا ہے واحد، جمع ہوتا ہے اولی۔ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، لیے عقل مندوں کے، ان قصوں میں، ان کی کہانیوں میں یقیناً سوچنے والوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، عبرت ہے۔ ما کانا، نہیں ہے، ما یہاں پہ نافیہ استعمال ہوا، نہیں ہے حدیثاً، یہ بات کون سی بات؟ یہ قرآن کی بات، یہ قرآن نہیں، ما کانا حدیثاً یفترا، نہیں ہے گھڑی ہوئی بات، یہ نہیں ہے تراشی ہوئی بات اپنے پاس سے، ولیکن، اور لیکن، یہ لفظ کیا ہے؟ یفترا کس سے ہے؟ افترا، ان سے۔ افترا کا معنی ہوتا ہے کسی کے اوپر گھڑ لینا، باندھ لینا، جھوٹ باندھ دینا، کسی کے تئیں کوئی بھی بات بنا لینا۔ ما کان حدیثاً یفترا، نہیں ہے یہ بات گھڑی ہوئی، تراشی ہوئی، ولیکن، اور لیکن، تصدیق الذی، تصدیق کرتی ہے، الذی، اس کی جو، بین یدیہ، یہ بین یدیہ لفظ کیا ہے؟
ید واحد ہوتا ہے، یدئی دونوں ہاتھ، آگے ہو ضمیر لگی ہوئی ہے۔ عرب میں محاورہ ہے، جس چیز کو سامنے ہونا ہوتا ہے یا جو چیز ہاتھوں میں ہوتی ہے اس کو مخاطب کے ان کے پاس کیا تھی، ان کے پاس توریت تھی، انجیل تھی، زبور تھی، جو بھی کتابیں ہیں یہ تو اس کی تصدیق کرنے والی ہے۔ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، اور وہ تصدیق کرتی ہے جو ان کے ہاتھوں میں ہے، جو ان کے پاس ہے۔ وَتَفْصِيلًا، تفصیل اردو زبان میں عام استعمال ہوتا ہے، اور تفصیل ہے، بیان ہے، کل شیء، ہر چیز کا۔ اس کتاب میں ایک تو یہ تصدیق، یہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے یہ قرآن پاک کی صفات بتائی گئیں، ایک دو، کہ یہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کی تفصیل بیان کرتی ہے، وَخُدًا، اور ہدایت ہے، اور رحمت ہے، لیے کن لوگوں کے، لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، جو ایمان رکھتے ہیں اس کے اوپر، لا ریب فیہ، اس کے اوپر کوئی شک نہیں ہے۔ تو جو یہ ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے یہ جو ہے وہ چیزیں پوری کرتی ہے۔ ترجمہ ایک دفعہ پھر دیکھیے، حتیٰ اذا استعیس رسول، یہاں تک کہ مایوس ہو گئے رسول، نا امید ہو گئے، وظنوا، اور گمان کیا انہوں نے، انہم قد کذبوا، کہ بے شک جھوٹ بولا گیا، جھٹلائے گئے وہ، جاہم، آ گئی ان کے پاس، نصرنا، مدد ہماری، فنجیا من نشاء، بس بچا لیا جس کو چاہا ہم نے، ولا یرد باسنا عن القوم المجرمین، اور مجرم لوگوں سے ہمارا عذاب نہیں پلٹتا، نہیں پھرتا۔ لقد کان فی قصصہم، یقیناً بلا شبہ ہے ان کے قصوں میں، ان کی کہانیوں میں، عبرت ہے، لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل مندوں کے لیے، یقیناً عقل مندوں کے لیے ان کے قصوں میں، ان کہانیوں میں جو ہے وہ عبرت ہے۔ ما کان حدیثا یفترا، نہیں ہے یہ بات گھڑی ہوئی، یہ تراشی ہوئی بات نہیں ہے، یفترا، ولیکن تصدیق الذی، بلکہ یہ تصدیق کرتی ہے، بین یدیہ، جو ان کے ہاتھوں میں ہے، وتفصیل کل شیء، اور ہر چیز کا بیان ہے، تفصیل ہے، وہدن، اور ہدایت ہے، ورحمتن، اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون، ایمان والوں کے لیے۔ اب جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ بارہا یہ کہا کرتے تھے قریش مکہ بھی، اور اس سے پہلی قوموں کے کفار بھی، کہ اچھا وہ کون سا عذاب ہے جس کی تمہیں ہمیں دھمکیاں دیتے ہو، وہ کون سا عذاب ہے، وہ عذاب لے آؤ ہمارے اوپر، ہم نہیں ماننے والے۔ شریک، اللہ کے ساتھ شریک بھی ٹھہراتے تھے، اور پھر اس سے بڑے بڑے دعوے بھی کرتے تھے، اور ساتھ رسولوں کو اذیتیں بھی دیتے تھے۔ اب ایک رسول، یہ اللہ کے امحال قانون، جو مہلت کا قانون ہے، اس قانون کا یہاں پہ اطلاق ہو رہا ہے کہ اللہ نے جو ہے لوح محفوظ میں لکھ کے رکھ دیا کہ اس قوم کے ساتھ یہ ہوگا، یہ اتنے عرصے بعد آئے گا۔ اب نوح علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا اچھا سلوک کیا گیا، 900 سال تک، 900 سال تک اب تبلیغ فرماتے رہے۔ تو ایک لمحہ آتا ہے تقاضۂ بشریت، کہ انسان ہونے کے ناطے ایک دفعہ خیال آتا ہے۔ اس کے 3 ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو ہیں، اور یہ بڑا سینسیٹیو پوائنٹ ہے کہ جس میں کہ خیال آتا ہے کہ وہ مجھ سے تو وعدہ کیا گیا تھا کہ مدد آ جائے گی، ابھی تک آئی کیوں نہیں ہے۔ ایک یاس ایک آ جاتی ہے۔ دیکھیے یہ ایسی ہی بات ہے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 سال تک شیب ابی طالب میں جو ہے وہ محصور ہو گئے، وہاں پہ جو ہے وہ کتنا جو ہے وہ چھالیں تک جو ہے وہ کھانی پڑی ابال کے، جب آپ لوگوں کا محاصرہ ہوا تھا۔ اور تو جب ایک خیال آ سکتا ہے کہ یہاں پہ وہ مایوس ہو گئے۔ نوح علیہ السلام جو ہے وہ اس وقت 900 سال تک تبلیغ فرماتے رہے، آگے سے ابھی وہ جو تھے وہ پھلتے پھولتے بڑھتے رہے، اور وہ کہتے رہے اچھا اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو ہمیں اتنی ترقیاں کیوں دیتا۔ آج کے دن کے لیے بھی یہی کہا جاتا ہے کہ اچھا اگر اللہ ہم سے ناراض ہے، ہم جو حرام کھاتے ہیں، تو پھر اللہ ہمیں ہمارا ہاتھ کیوں نہیں روک لیتا، اللہ ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں لے آتا۔ تو مایوسی ایک جب آ گئی، اور گمان کیا انہوں نے کہ کچھ غلط ہوا ہے۔ اب اس سے 2 چیزیں، باقی 2 پوائنٹ آف ویو، یہ تو ہے کہ نبیوں کا پوائنٹ آف ویو، اس چیز کو جو ہے وہ سپورٹ نہیں کیا، نہ ابن عباس نے سپورٹ کیا، نہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سپورٹ کیا۔ اس میں جو خیال دیا گیا وہ خیال یہ ہے کہ ظنوا، یہاں تک جو ہے وہ مایوسی رسولوں کی ہے، اور پھر انہم، ان لوگوں کی مایوسی، ایک کس کی مایوسی، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، اب وہ ایمان لانے کے بعد وہ ترستے پھر رہے ہیں، مارے بھی کھا رہے ہیں، سب کچھ کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں نبی کہتا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ مدد آ جائے گی اللہ کی، تو اللہ کی مدد کیوں نہیں آئی؟ لگتا ہے کوئی جھوٹ ہو گیا، کوئی بات غلط ہو گئی ہے۔ یہاں زن سے گمان لے لیں کہ انہوں نے سوچا کہ
کہ کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے، کچھ ہو گیا ہے، کہ ہمیں تو کہا گیا تھا۔ اور یہاں پہ جو ہے وہ بلال حبشی کا بھی یہ ہو سکتا ہے، جن لوگوں کے اوپر اتنی اذیتیں دی گئیں، اور انہوں نے اذیتیں کس بیس کے اوپر سے، کیا ان کی وجہ تھی کہ اللہ کا رسول سچا، اور اللہ کا رسول پیغام یہ دے رہا ہے کہ تمہارے اوپر اللہ کی فتح آ جائے گی، نصرت آ جائے گی۔ کتنی دفعہ کہا گیا، وہ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کب آئے گا وہ وعدہ، کب ہوگا وہ پورا اگر تم سچے ہو۔ اب وہ تو یہ خیال تھا کہ نبی کو جھوٹا سمجھتے تھے معاذ اللہ، کہ جو مدد جس کا کہا کرتے ہو، جس عذاب سے ڈراتے ہو، وہ کب آئے گی ہمارے۔ اور یہاں پہ پھر یہ بھی کہا گیا جب آگے بات ہوئی، جیسے یہ بات ہوئی، اور تیسری بات، ایک بات وہ جو ایمان والے تھے وہ مایوس ہوئے بعد میں، اور مایوس ہو کے انہوں نے کہا کہ جھوٹ بولا گیا کہ مدد تو آئی کوئی نہیں۔ اور دوسری وہ لوگ جو لوگ منکرین حق تھے، اور منکرین حق کا کہ اچھا کہتا رہتا ہے، آتی تو ہے نہیں ہے، یہ تو ایسے ہی باتیں کر رہا ہے، یہ تو جو ہے وہ بات اپنی طرف سے گھڑ کے لے آیا ہے، کوئی جو ہے وہ اللہ کا عذاب نہیں آ رہا۔ تو یہ ان کے بارے میں کہا گیا۔ اور جیسے ہی یہ خیالات پنپتے ہیں، اس وقت جو ہے وہ پھر کیا فرمایا، جاءہم نصرنا، آگے مدد ہماری۔ یہی سورہ بقرہ میں آیت نمبر 217 میں وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ، یہاں تک کہ وہ کہہ بیٹھے رسول وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جو ایمان والے تھے، مَتَىٰ نَصْرُ اللَّہِ، کہاں ہے اللہ کی مدد، وَزُلْزِلُوا، اور پھر زلزلے اور آگے چیزیں، آ گیا اللہ کا عذاب، فَنُجِّيَ، پھر بچا لیا ہم نے، مَن نَشَاءُ، جس کو ہم نے چاہا۔ دیکھیں جب بھی گھن پستا ہے، گھن پستا ہے تو پھر گھیوں ساتھ پس جاتا ہے، ایسے ہی ہے، جیسے گھیوں جب پستا ہے تو گھن پس جاتا ہے ساتھ۔ تو جب وہ آتی ہے مدد، پھر اس میں سے جس کو اللہ چاہتا ہے بچا لیتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو بچا لیا، ان کے ماننے والے اصحاب کو بچا لیا، اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا۔ شعیب علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا، لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا گیا، یہ ساری باتیں، صالح علیہ السلام اور ان کی ساتھیوں کو بچا لیا گیا۔ ان سب کو جن کو چاہتا ہے پھر اللہ ان کو بچا لیتا ہے، اور پھر باقی لوگوں کو۔ یہی قصے ہم پڑھ کے آئے ہیں، یہی چیزیں ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ وَلَا يُرَدُّ، اور نہیں پلٹایا جاتا، پلٹتا عذاب ہمارا، عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، یہ مجرم قوم جو ہے یہ مت سمجھے کہ ہم اللہ کی نافرمانیاں کر کے جو ہے وہ کامیابیاں حاصل کر لیں گے۔ وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے اور آخرت میں بھی ہوں گے۔ دنیا میں بظاہر ہمیں نظر آتا ہے، لیکن اب ان کا انجام دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ وہ جہاں پڑے ہوتے ہیں وہ حسرت و یاس کی ایسے کر کے پڑے ہوتے ہیں، نہ ان کے منہ میں کوئی لقمہ ڈال سکتا ہے، نہ ان کو کوئی کھلا سکتا ہے، نہ پلا سکتا ہے۔ عذاب کی ایک شکل ہے۔ کیا آج کے دن میں وہ عذاب نہیں آیا ہوا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب پلٹ گیا؟ اللہ نے کتنی مہلت دی ہمیں، ہم نے اللہ کی کون سی ایسی نافرمانی ہے جو ہم نہیں کر بیٹھے؟ کیا اللہ کے ساتھ ہم نے شریک نہیں کر لیا؟ کیا ہم نے سود کی جیسی لعنت کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کے جو ہے وہ ساتھ جنگ نہیں کر لی؟ کیا زنا ہم میں عام نہیں ہو گیا؟ کیا جھوٹ ہم نہیں بولتے؟ کیا کم نہیں ملاوٹ ہم نہیں کرتے؟ کیا تول میں دیکھیں یہ ایک ایک کام کے اوپر پوری قوم جو ہے وہ الٹا دی گئی، اور ہم میں تو وہ ساری معاذ اللہ جو ہے وہ ساری برائیاں اکٹھی ہو گئیں۔ تو پھر اللہ کا عذاب تو نہیں ٹلتا، اللہ تو اس دنیا میں بھی دکھاتا ہے اور پھر آگے بھی دکھاتا ہے۔ یقیناً ان کے قصوں میں عبرت ہے کن لوگوں کے لیے، لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ ابھی تازہ قصہ ہم نے کس کا ختم کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام کا۔ عقل مند کا اشارہ کس کے لیے ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ کیا اشارہ ہے؟ اشارہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اور یعقوب کا صبر دیکھیے۔ اب کمپیریزن پھر دوبارہ یہ بات ختم کی جا رہی ہے سورہ مبارکہ کی شکل، سورہ مبارکہ میں، کہ جس وقت بھائی تھے، سگے بھائیوں نے جو ہے وہ کیا کیا نہیں کیا یوسف علیہ السلام کے ساتھ، حتیٰ کہ مارا پیٹا، کنویں میں پھینک دیا، قتل کرنے کے لیے کر لیں گے۔ اس کے بعد اللہ نے صبر کیا، اللہ پہ بھروسہ رکھا، اللہ پہ توکل رکھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر نہ صرف ان کو جو ہے وہ اس عورت کے جو ہے وہ ٹریپ سے بچایا، پھر اس کے بعد جیل میں رکھا، اور پھر اللہ نے اپنے قانون کے مطابق، اپنے جو ہے وہ حکمت کے مطابق آپ کو بادشاہ بنا دیا۔ تو آپ صبر کیجئے۔ یہی بات جو ہے وہ یہاں سے کہی گئی ہے کہ کفار مکہ نے کتنا ستایا آپ لوگوں کو، کون سی اذیت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو نہیں دی۔ تو یہ عبرت ہے ان لوگوں کے لیے، لیکن سوچئے عقل مندوں کے لیے، اور پھر ان لوگوں کو یہی بتا دیجئے ما کان حدیثا یفترا، یہ کوئی گڑی ہوئی بات نہیں ہے، یہ کوئی کسی نے ہاتھ سے نہیں بنا لیا۔ جیسے تم کہتے ہو کہ قرآن جو ہے وہ گڑ رکھا ہے، کوئی جن آتا ہے پڑھا کے چلا جاتا ہے، کوئی استاد ہے جو رکھ لیا ہوا ہوتا ہے، یا اپنے تے ہی بنا لیتا ہے۔ ما کان حدیثا یفترا، یہ کوئی گھڑی ہوئی بات نہیں ہے۔
اب گھڑی بات قرآن کو دیکھ لیجئے، قرآن جتنی پیشن گوئیاں کی کیا وہ سچ ثابت نہیں ہوئی؟ جتنے قصے جو ہے وہ ماضی کے ہزاروں لاکھوں سال پہلے کے بیان کیے، کیا وہ پروف نہیں ہے وہ سچائی نہیں تھی؟ یہ قصہ کیوں پوچھا گیا تھا؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہزیمت سے دوچار کرنے کے لیے، کہ قریش مکہ نے کہا کہ ہم نیچا دکھانا چاہتے ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں ہے، وہ علم والے بیٹھے ہیں یہودیوں سے پوچھ کے آتے ہیں، کیا پوچھیں؟ یہودیوں نے کہا جا کے پوچھ لو بنی اسرائیل مصر میں کیسے آئے تھے۔ تو یہ قصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے کا پورا سنا دیا، اور پھر کہا کہ یہ جو بات ہے یہ گھڑی ہوئی نہیں ہے، یہ سچ ہے، اور یہ جو کتاب تمہارے پاس آئی ہے جس نے اس کی تصدیق ہے وَلَكَنْ تَصْدِيقَ الَّذِي، یہ تصدیق کرتی ہے، یہ تصدیق کرتی ہے کہ ہاں توراۃ اللہ کی کتاب تھی، یہ زبور اللہ کی کتاب تھی، انجیل اللہ کی کتاب ہے۔ اور تصدیق کتاب، نئی کتاب کس وقت آتی ہے؟ جس وقت پچھلی کتاب میں اتنی تحریفات، اتنی امینڈمنٹ ڈیلیشنز ہو جاتی ہیں کہ وہ قابل عمل نہیں رہتی۔ یہ پھر کیا کرتی ہے؟ جو اصل حقیقت ہے وہ اٹھا کے سامنے لے آتی ہے۔ جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ رکھنا چاہتے ہیں وہ رکھ لیتے ہیں، باقی مٹا دیتے ہیں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں نئی چیز ڈالنا چاہتے ہیں وہ ڈال دیتے ہیں، پچھلی مٹا دیتے ہیں۔ تو یہ تصدیق کرتی ہے کہ ہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، توراۃ ان کے اوپر اتری تھی، وہ توراۃ لے کے آئے تھے طور سے اللہ کے ہاں سے، تو وہ کتاب سچی تھی، اس پہ نہیں عمل کیا تم نے۔ اور پھر اس کے بعد جو انجیل ہے، جو باقی کتابیں ہیں، نمبر ایک یہ کسی کو جو ہے وہ جھٹلا نہیں رہی، سب کی تصدیق کرتی ہے۔ نمبر دو تفصیلاً کل شیء، ہر چیز کی تفصیل ہے، جو پہلے گزر گیا، جو آنے والا، انسان کو زندگی گزارنے کے لیے جو رہنمائی چاہیے، جو گائیڈ لائنز چاہیے، وہ سارے پیرامیٹرز اس میں ڈیفائن کیے گئے ہیں۔ اب اس تفصیل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں پوچھوں کہ اچھا حساب کا علم جو ہے وہ اس میں 2 + 2 = 4 کیسے ہوتے ہیں۔ ہر چیز جو زندگی گزارنے کا ضابطہ ہی آتا ہے، اس کے سارے پیرامیٹر اس میں ڈیفائن کیے گئے ہیں۔ اور جو اس کو مان لیتا ہے، اس سے سبق سیکھ لیتا ہے، اس کو پکڑ لیتا ہے، وَخُدًا، وہ ہدایت ہے اس کے لیے، وہ راستہ دکھانے والی ہے، بتاتی ہے کہ کون سا راستہ اللہ کا راستہ ہے، کون سا راستہ ہے جو اللہ کے نافرمانوں کا راستہ ہے، کس راستے پہ چل کے تم اپنی دنیا اور آخرت ٹھیک کر سکتے ہو، یہ ہدایت دیتی ہے۔ جب اتنی ساری چیزیں، اور وہ رحمتن، اور یہ رحمت بھی ہے، جب انسان اس کو پکڑ لیتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے اس کے اوپر نچھاور ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ ہے، جس کے پاس اس طرح کی کتاب ہو، اس کو کیا زندگی گزارنے کے لیے کسی اور قانون کی یا کسی اور گائیڈ لائن کی یا کسی اور کتابچے کی ضرورت رہ جاتی ہے؟ نہیں رہ جاتی۔ لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ صرف ان لوگوں کے لیے۔ ابھی تو ہم جو قرآن پڑھتے ہیں، ہم تو قرآن صرف پڑھتے ہیں ثواب کے لیے، اصال ثواب کے لیے، حصول ثواب کے لیے۔ کوئی تیسرا کام ہے تو بتا دیجیے جو ہم اس سے لیتے ہیں۔ یا ہم یہ کیا کرتے ہیں، بیمار ہو گیا تو تعویذ بنا کے گلے میں ڈال دیا، کوئی مر گیا سورہ یاسین پڑھ دی، بیٹی بیاہ گی سر کے اوپر قرآن رکھ دیا۔ ایک پچھلے دنوں ایک بات کسی نے شیئر کی، وہ مجھے بہت ہی دل کو بھائی، کہ کسی جگہ پہ ایک مولانا صاحب تھے، اللہ والے تھے، اللہ کے پیغام کی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ ان کی کسی نے دعوت کی، وہ گئے، کھانا کھایا، کھانا کھا کے آ گئے۔ جب ان کے گھر والوں نے دیکھا، بعد میں کھانا کھا کے چلے گئے، تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ہمارے پیسے پڑے ہوئے تھے، یہ اتنا ایماندار اور اتنا سچا بندہ پیسے لے کے چلا گیا ہمارے۔ بڑے دل میں خیال آیا کہ اتنی عزت کی ہم نے، اتنے اس کو جو ہے وہ رسپیکٹ دی، اور وہ ہمارے پیسے اٹھا کے لے گیا، یہاں پیسے پڑے تھے۔ انہوں نے کچھ 6-8 مہینے سال بعد جو ہے وہ دوبارہ دعوت کی، دوبارہ کھانا کھلایا، اور کھانا کھلانے کے بعد پوچھا کہ جب آپ آخری دفعہ آئے تھے تو یہاں پہ کچھ پیسے پڑے تھے، آپ نے دیکھے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے دیکھے تھے۔ اور دیکھ کے اس کے بعد انہوں نے دھاڑے مار کے رونا شروع کر دیا اس بزرگ نے۔ نے کہا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں میں نے پیسے دیکھے تھے، میں نے پیسے اٹھا کے قرآن پاک میں رکھ دیے تھے کہ قرآن کو کھولے گا اس میں سے نکال لے گا، اور تم لوگوں نے سال ہو گیا قرآن کی شکل تک نہیں دیکھی، اس کو کھول نہیں سکے۔ تو جب قرآن کو کھول نہیں سکے تو پھر کیا مستقبل ہوگا ہمارا؟ ہم نے پڑھنا اس لیے تعویذ بنا کے گلے میں ڈالنا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، او خدا کے بندو، اگر اس کی برکت سے صرف ہم اس کو پڑھ کے، اس کی وظائف کر کے جو ہے وہ اللہ فائدے لے لیتے ہیں، تو جب ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں گے، دیکھیں گے قرآن کیا کہہ رہا، تو پھر برکتوں کا حساب کیا ہوگا، پھر اس کی رحمتیں کتنی ہوگی ہمارے پاس۔ نکلیے اس بات سے کہ ہم قرآن کو جو ہے وہ ثواب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہر حرف پہ ہے، لیکن اس نیت سے پڑھنا، اور اس نیت سے پڑھنا کہ میں زندگی کا راستہ اس میں سے تلاش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ راستہ ہمارے لیے ہے۔ اور اس کے لیے پھر کیا ضروری ہے؟ ضروری کس لیے؟ لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ، ایمان والوں کے لیے۔ ایمان کون ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی ہر بات پہ آنکھیں بند کر کے یقین رکھتا ہے، اور وہ غیب سے یقین رکھتا ہے، اس کے اوپر شک نہیں کرتا۔ جب کہا گیا کہ ہاں جبرائیل علیہ السلام ہے، کہ ہم میں سے کسی نے دیکھے ہیں؟ نہیں دیکھے، ہاں بھئی ہیں۔ میکائیل ہے؟ ہاں بھی ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے تو 1450 سال پہلے گزر گئے، آئے تھے، اللہ کے آخری نبی تھے، بات ختم۔ ہاں مان رہے ہیں، آخرت ہے کیا دیکھی تو نہیں ہے کسی نے؟ جنت ہے، جہنم ہے، سب کچھ ہے۔ تو جو کہہ دیا گیا اس کے اوپر جو ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے ہے یہ ہدایت، ان کے لیے یہ رحمت ہے۔ جو نہیں، جو اس کے پاس سے گزر جاتا ہے، یہ بس اپنے پاس اس کو رکھ چھوڑتا ہے۔ اپنے گھروں میں جا کے قرآن کی کتابوں کا جائزہ لیجئے، قرآن حکیم کا، کتنی کتنی ڈسٹ اس کے اوپر پڑی ہوئی ہے۔ کل ہمیں جا کے اس بات کا جواب دینا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں۔ ہمیں کھول کے دیکھنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے کیا ہے۔ روز ایک سپارہ پڑھنے سے ایک آیت سمجھ کے پڑھ لی جانے والی بہتر ہے۔ اس کو پڑھیں، اس کی تفصیل دیکھیں۔ اب دیکھیں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ، یہاں تک کہ جب رسول محسوس ہوئے اور گمان کیا انہوں نے کہ بے شک جھوٹ بولا گیا ہے، آ گئی مدد ہماری، پھر ہم نے جس کو چاہا بچا لیا۔ ہمارا عذاب لوگوں سے، مجرم لوگوں سے، گناہ گاروں سے نہیں ٹلتا کبھی بھی۔ اور ان قصوں میں عبرت ہے، ان قصوں میں نشانی ہے، عبرت ہے عقل مندوں کے لیے۔ سوچو ان کو۔ دیکھیں کسی کو ہم اپنے بچوں کو مثال کیوں دیتے ہیں؟ فلاں کی طرح پڑھو گے تو وہ ٹاپ کر رہا ہے، تم بھی ٹاپ کر جاؤ گے۔ فلاں کی طرح رہو گے، نہیں پڑھو گے تو تم فیل ہو جاؤ گے۔ اس لیے مثال دی جاتی ہے سمجھانے کے لیے۔ اسی طرح ہم سے پہلی قوموں کی مثالیں ہمیں بار بار ریپیٹیشن میں دی گئی ہیں، اور جس طرح کا ماحول ہے، آپ جس وقت کے لیے، ہر وقت کے لیے آپ اس میں سے اپنی گائیڈ لائن لے سکتے ہیں۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس میں نہیں ہے۔ بتا دیا گیا کہ انہوں نے معجزے مانگے، آج ہم بھی یہ وہ معجزے مانگتے پھر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا معجزہ کیا چاہیے؟ اے سامنے پہاڑ میں سے اونٹنی نکال کے دکھا، پھر تجھے مانیں گے۔ اونٹنی بھی ہو جو 10 ماہ کی گابن ہو۔ اللہ، اچھا ایمان لے آؤ گے؟ لے آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونٹنی نکال دی۔ اب پھر ان کو کہا یہ اونٹنی تو یہ ہمارا سارا پانی پی جاتی ہے۔ اسی اونٹنی کو جو ہے وہ کہا کہ اس کو کچھ نہ کہنا، اسی کو جو ہے وہ مار دیا انہوں نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کہتے تھے کہ یہ صفا پہاڑ کو جو ہے وہ ان سارے پہاڑوں کو سونے کا بنا دو، یا مکہ کو سارے کو چٹیل میدان کر کے یہاں پہ جو ہے وہ کھیتیاں چلا دو، تاکہ ہمارے پاس پیسے بھی ہوں، ہم جہاد میں بھی تیرے ساتھ لگائیں، ہم مال بھی خریدیں، اور ہم تیرے پہ ایمان بھی لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ہاں اگر کہتے ہو، ایمان لاتے ہو، وعدہ کرتے ہو؟ نے کہا ہاں وعدہ کرتے ہیں۔ اللہ کے ہاں سے دعا کی، اللہ نے قبولیت بخشی، اور پھر جبرائیل علیہ السلام آئے کہ اللہ نے قبولیت بخشی ہے، لیکن اگر یہ نہ مانے، اس کے بعد بھی ایمان نہ لائے، تو پھر ان کے اوپر وہ عذاب آئے گا جو اس سے پہلے کسی پہ نہیں آیا۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ مہلت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہلت کو پسند فرمایا کہ ہو سکتا ہے اس میں سے کون کون جو ہے وہ لے۔ اور پھر دیکھیے کتنے سپہ سالار، کتنے کمانڈوز، کتنے نامور صحابہ اس کے بعد سے جو ہے وہ اسلام قبول کیا انہوں نے، اور وہ اسلام کی کتنی بڑی طاقت ہوئے۔ تو یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے، لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ، جو ایمان رکھتے ہیں۔ اگر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے اس کو ایک کتاب کی طرح پڑھنا ہے، ہم نے کہنا ہے کہ بس دین اس کا ذاتی مسئلہ ہے، وہ جانے، اور اس کے لیے کوئی نماز نہیں پڑھتا، ہم کہتے ہیں نماز اس کا ذاتی مسئلہ ہے، اس کے اور اس کے رب کے درمیان میں نہیں۔ اگر یہ ہم بھی ایسے ہی گزر جائیں گے، دین اجتماعی مسئلہ ہے۔ اگر ہم اجتماعی نہیں کریں گے، ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی صفات پہ پورے نہیں اتر سکیں گے۔ اگر ہم وہ نہیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مٹا دیں گے، ہماری جگہ نئی قوم آ جائے گی، پھر اجر بھی وہ لیں گے۔ تو اپنا اپنا حصہ اس میں، ایک لفظ سیکھیے، جا کے بتائیے، جو کچھ سیکھتے ہیں وہ جا کے اپنے گھر والوں کو سکھائیے۔ آن لائن آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہی کلاس وہ بھی سنیں، اور پھر قرآن ہمیں ایسے روٹین میں پڑھنا چاہیے جس طرح ہم اردو پڑھتے ہیں، جس طرح ہم انگریزی پڑھتے ہیں۔ ہم اس کے اوپر محنت نہیں کرتے۔ باقی ہر چیز کے لیے دنیا کا امتحان دینا ہو، ہم 6 کتابیں جو ہے وہ ڈیفرنٹ آتھرز کی آن لائن سرچ کرتے ہیں، سامنے رکھتے ہیں، اس میں سے کرکس نکالتے ہیں اور پھر پریزنٹیشن دیتے ہیں۔ کیا قرآن کے لیے کس نے کہہ دیا کہ صرف جو ہے فلاں تفسیر پڑھو؟ ساری رکھو سامنے، اللہ نے عقل دی ہے، آپ پڑھو بریلوی کو بھی، آپ پڑھو دیوبندی کو بھی، آپ پڑھو اہل حدیث کو بھی، سب پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عقل دی، اپنا نتیجہ خود نکال لو اس میں سے، خود اس کا ترجمہ کرنے کے قابل ہوگے تو سمجھنے کے قابل بھی ہو جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بلا شبہ تحقیق ہم نے اس کو آسان نازل کر دیا ہے۔ کوئی اس میں سے نصیحت لینے والا؟ کوئی ہے نصیحت لینے والا؟ پکڑ لے اس کو۔ ہم تو اس کو جو ہے وہ لیسٹ پرائرٹی میں ہمارا ہوتا ہے، یہ اس کو تو ہم صرف ثواب کے علاوہ کسی اور کی اہمیت دیتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہماری سورہ یوسف کی تشریح مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ منڈے سے جو ہے وہ ہم سورہ رعد شروع کریں گے۔ 43 آیت ہیں اس کی، اور انشاءاللہ 2 ہفتوں میں جو ہے وہ، امید تو ہے کہ 2 سے 2.5 ہفتوں میں وہ مکمل ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی ہمت اور توفیق دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب انصرني على القوم المفسدين لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ اس وبا کے ہاتھوں بیمار ہیں، پریشان ہیں، ان سب کی جو ہے وہ بیماریاں دور فرما دے۔ ایک صاحب نے سعودی عربیہ سے کل فون کر کے کہا جی میرے والد صاحب بیمار ہیں، ان کی طبیعت کے لیے جو ہے ان کی صحت کی بحالی کے لیے دعا کیجیے۔ عبد الرحمن نام ہے ان کا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ اور جتنے سننے والے آن لائن دوست اور ناظرین جو دعا کے لیے اکثر کہتے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے حق میں بہتری فرما دے۔ جتنے سب کے عزیز و اقارب اہل و عیال بیمار ہیں، سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ یا اللہ جو دنیا سے چلے گئے ان سب کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ جن کی مغفرت ہو چکی ان کے درجات بلند فرما دے۔ یا اللہ سب پہ رحم فرما دے، آسانیاں فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیر۔